बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाकसार आज की तमाम ताज़ा इत्तलात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, तारीख का एक बहुत बड़ा फैसला आज देखने में आया। तकरीबन 9 बजे के कबल वक्त दिया गया था, 7:30 बजे अदालत उज़्मा की तरफ से। लेकिन उस फैसले में जो चीज़ें देखने में आई हैं उससे पीटीआई को बहुत ज़्यादा धचका लगा। और जिस तरह से जो कॉन्फिडेंस एक पीटीआई की जमात दिखा रही थी, उनके लीडरान दिखा रहे थे, लोग जिस तरह से पुरजोश थे, चाहे आप ट्विटर की बात करें, चाहे आप स्ट्रीट्स की बात करें, जिस तरह लोग जमा हो रहे थे, उनमें एक सोग का समय और थोड़े से उदास है। और उदास भी इस बात के ऊपर है कि हुकूमत उनकी वापस आ गई है। अब ये बड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पे। दूसरी तरफ ऑपोजिशन जो कि फौरन से जैसे ही इजलास खासतौर पे स्पीकर ने रूलिंग दी थी, उसके बाद फौरन से सुप्रीम कोर्ट गए। उनको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट अच्छा जवाब देगा और अदालत उज़्मा खास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करेगा। वही हुआ जी, फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बहाल हो चुका है और दोबारा से असेंबली को जो है वो बुला लिया गया है। 9 तारीख सुबह 10 बजे ये सेशन दोबारा से होगा और ये अदालत ने कह दिया है। सबसे बड़ा फैसला है खासतौर पे इस हवाले से भी कि जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी उस हवाले से कोई बात नहीं की गई अब तक, जिस पे मुझे लग रहा है कि पीटीआई अपने इजहार तशवीश करेगी, लेकिन अब तक इस हवाले से कोई भी बात नहीं की गई है। इस हवाले से हम बात करने की कोशिश करेंगे, जितने भी हमारे मोतबर गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ साथ इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अब इलेक्शन जो है ये बहुत बड़ा इस वक्त मुअम्मा है, क्योंकि कभी सुबह के टाइम एक खबर आती है जिसमें बताया जाता है कि इलेक्शन 6 महीने तक या 180 दिन तक नहीं हो सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन के चीफ जाकर कहते हैं कि जी 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। कुछ डिलिमिटेशन का इशू है, लेकिन ये कि हो जाएंगे। उन्होंने कहा है, क्लियर कहा है रोस्टरम पे जाके कि इलेक्शन हो सकते हैं। तो क्या अब जो ऑपोजिशन है वो, क्योंकि स्पीकर की रूलिंग जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया है, दोबारा से अब ये रूलिंग होगी, दोबारा से वोटिंग होगी, तो क्या दोबारा से अब इलेक्शन की तरफ जाएंगे? ठीक है। मुझे बताया जा रहा है कि अफजल खान साहब ने ज्वाइन किया है, रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफजल खान साहब बहुत शुक्रिया सर, बहुत इंपॉर्टेंट डे है आज इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी। तो पहले आगाज करते हैं आज के फैसले से। तो आज के फैसले को सर कैसे देख रहे हैं, पहले जरा उस पर तबसरा कीजिएगा, फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर। एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से और एक हुर्रियत पसंद जो पाकिस्तान को अमरीकी शहर से आजाद देखना चाहता है, ठीक है, उसके लिए बहुत मायूसी और दुख का दिन है। और दुख का फैसला है कि जी पाकिस्तान में जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अमेरिका की शहर से नहीं निकल सकती। ठीक है। अगर हमारे वजीर आजम ने उनको एब्सोल्युटली नॉट कहा भी है तो और बहुत से लोग हैं जो अभी उनके मद्दा हैं। और ये जो मायूसी है सिर्फ आम हुर्रियत पसंद जो पाकिस्तान में है या ईरान में है या तुर्की में है या दुनिया में जो लोग चाहते हैं कि जो दुनिया के ममालिक जो हैं उनकी लीडरशिप अमरीकी क्रोनीज ना हो बल्कि आज़ाद और खुद मुख्तार हों। तो सोवरेनिटी को चाहने वालों को बहुत दुख हुआ है। ठीक हो गया। तो आप इसको देख रहे हैं कि ये डिसीजन उस हवाले से ठीक नहीं है। अब जरा इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात कर लेते हैं। आज इलेक्शन कमीशन के चीफ भी वहाँ मौजूद थे अभी 7:30-8 बजे। तो उन्होंने कहा इलेक्शन हो सकते हैं 90 दिनों में। पहले वो कह रहे थे 180 दिन में भी नहीं होंगे। तो सर ये क्या, जरा एक्चुअल स्टोरी बताइएगा इलेक्शन कमीशन के हवाले से। बात यह है कि पहले तो इलेक्शन कमीशन की जो आईनी जिम्मेदारी है वो ये है कि जब भी असेंबलियां टूट जाएंगी 90 दिन के अंदर अंदर उन्होंने इंतखाबात कराना है। ठीक है, आम तरीकाकार यही है। आम नहीं, यही तरीकाकार। ठीक है, यही तरीकाकार। ठीक हो गया। और जो उन्होंने जो खत लिखा था, शायद कल लिखा था सदर पाकिस्तान को कि हम 7 महीनों में कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपनी बात को खुद ही विड्रॉ कर लिया है और वो पहली चीज खुद ही गलत साबित होती है और हो गई है जी। तो इसमें अगर कोई टेक्निकल आपके ख्याल में कोई हिच है तो मुझे बता दे तो मैं उसका जवाब दे दूं। ठीक है, टेक्निकल हिच ये है कि अब अगर हुकूमत में अपोजिशन आ जाती है, और खान साहब को बड़ा इसके ऊपर एक तशवीश भी है, इजहार तशवीश कर चुके हैं अक्सर, कि ये इंतखाबी इस्लाहात करेंगे, इंतखाबी इस्लाहात की जाएंगी। तो उन इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जरा बताइएगा कि किस तरह की इस्लाहात मुतवक्के हैं अपोजिशन की तरफ से। ईवीएम तो एक सर फहरिस्त है। बात यह है कि 2017 में एक इंतखाबी उसको कहते हैं इलेक्शन रिफॉर्म बिल
जो PMLN और ये तमाम आज PDM है उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। और वो चूंकि हमसे रिलेट था तो हम जब देखा उसमें उन्होंने और तो कोई रिफॉर्म नहीं किए थे, लेकिन जो मिर्जाइयों या कादियानियों के बारे में जो उसमें सख्ती थी कि कोई मिर्जाई मुसलमान बन के उसके वो इलेक्शन ना लड़ सके, उन चीजों को उन्होंने निकाला था। फिर उसके ऊपर कमेटियां बनी और वो कमेटियां उसके जो आखिरी सरबराह थे वो राजा जफरुल हक थे, लेकिन उन कमेटियों का वही हुआ कि कोई नतीजा नहीं निकला और लोग भूल भाल गए, लेकिन तारीख नहीं भूलती। अभी भी जो इन्होंने इस्लाहात करानी है, देखिए दुनिया आगे जा रही है, कोई पीछे नहीं जा सकता। अगर उन्होंने ये इस्लाहात करनी है कि जो देखिए आप आज देखें जितने भी लोग हैं, आम दुकानदार भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करता है, छोटे से छोटा दुकानदार। अब ये कहते हैं कि नहीं आप पर्ची इस्तेमाल करें, डिजिटलाइजेशन के अपोजिट जा रहे हैं। किस लिए कि उसमें धांधली करना आसान होती है और उसके बाद फिर अदालतों का तो मायार है पाकिस्तान में, वो तो आपके सामने है। बात ये कि अगर इन्होंने इस तरह कराने की कोशिश की कि जी EVM को उन्होंने खत्म करने की कोशिश की या ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट को उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, तो ये इलेक्शन इस्लाहात नहीं है, ये फिर एक केओस की तरफ जाने वाली बात होगी। और बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट अगर उनको ये कह सकती है कि जी स्पीकर ये करे और डिप्टी स्पीकर ये करे और पार्लियामेंट ये करे, तो आप 10 दिन का पहले का सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लें जिसमें इन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट का काम पार्लियामेंट ने करना है। आर्टिकल 69 बिल्कुल आर्टिकल 69 के हवाले से रूल किया और 69 को एक वकील ने बहुत अच्छा कहा था कि ये फायर वॉल है। बात यह है कि देखो एक मेरा इलाका है, एक फौज का इलाका है, एक मीडिया का इलाका है, एक दूसरे के इलाके में हम जाकर कैसे काम कर सकते हैं। तो बात यह है कि मेरे ख्याल में ये भी एक इसको कानूनदान इसको एक अच्छा फैसला नहीं कहेंगे। और इससे वक्त के साथ साथ जो इस फील्ड के माहिर हैं, देखो हम तो सादा लोग हैं, हमने देखा है कि 69 में साफ लिखा है कि कोई भी इदारा, और आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ ने इसी पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि ये है वो सारे सबूत, वो सबूत आज तक नहीं दिखाए गए, और जब किसी ने सुप्रीम कोर्ट या बड़े कोर्ट में किसी ने उसको उठाया भी तो उन्होंने कहा कि जी वो जो है वो सेक्रेड है, हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते। तो आज वो एक तो कार्रवाई चैलेंज हो गई, चलो कार्रवाई चैलेंज हो जाए, लेकिन आपने फिर वो अगर आपने खुद उसको छेड़ लिया है तो आपने मुल्क को कियास की तरफ नहीं लेके जाना, आपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। अगर ये फैसला पाकिस्तान को खैर की तरफ लेके जाता है तो तारीख इनको सुनहरी अल्फाज से लिखेगी, लेकिन अगर इसके बाद मुल्क में नुकसान होता है जानी या माली, देखिए आपके लाहौर में 80-100 से ज्यादा लोग गोलियों से मर गए थे, लग गए थे, और 14 उसमें शहीद हो गए थे, लेकिन किसी ने सो मॉडल टाउन वाकये की बात कर रहे हैं बिल्कुल। और आज कौन सी कियामत आ गई है, अगर हुकूमत कहती है, इमरान खान कहता है या कोई भी पार्टी कहती है कि हमने इंतखाबात कराना है और इंतखाबात भी हमने डिजिटल तरीके से कराने हैं, तो इसमें इनकार की क्या वजह है और इसमें उसको रोकने की क्या वजह है? या उसमें देखें एक कम्प्लिसिट होता है, एक देखो अल्लाह का एक हुक्म है, तावनु अलल बिर्रे व तक़वा, तावन करो भलाई और खैर के काम में, वला तावनु, और ना तावन करो, डोंट कोऑपरेट इन एनीथिंग व्हिच इज बैड। बात यह है कि अल्लाह ताला की जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद तो बड़ी कोई और अदालत है नहीं, अब अल्लाह ही की अदालत है। और एक चीज याद रखें कि पाकिस्तान अल्लाह की नूरों में से एक नूर है, अल्लाह की राजों में से एक राज है। जिसने इसके साथ वफा की, अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत में इज्जत देगा, और जिसने इसके साथ बेवफाई की और इस्लाम के साथ बेवफाई की और पाकिस्तान के साथ बेवफाई की, देखो यहीं से ग़ज़वा हिंद होना है, यहीं से खैर की कुव्वतों ने उठना है। तो जो इसके साथ जुल्म करेगा फिर अदल और इंसाफ फकत हशर पे मौकूफ नहीं, ये जो गुनाहों की सजा देती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर, इलेक्शन कमीशन क्या बायस्ड रवैया अख्तियार कर रहा है यहाँ पे? बिकॉज PTI की तरफ से बहुत ज्यादा ये क्लेम किया जा रहा है, कहा जा रहा है, बहुत सारे तज्जियाकार भी कहते हैं कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन बायस्ड रवैया अख्तियार कर रहा है। PTI की या किसी और की बात नहीं है। देखिए आप एक रेफरी है, एक मैच हो रहा है, और मैच जब हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि जी कोई खिलाड़ी अगर फाउल कर रहा है और रेफरी एक टीम की साइड अगर ले रहा है और उसको इग्नोर कर रहा है और दूसरे टीम वाले छोटी छोटी गलतियों को के ऊपर रेड कार्ड दिखाता है, तो फिर तो लोगों ने ये कहना है। बात ये है कि आप अगर क्लीन है, मिस्टर क्लीन है, मिस्टर न्यूट्रल है, और देखो, और मैं आपको बता दूं कि ये जो ओहदे होते हैं ना,
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے بجائے امتحان ہے. اللہ کی قسم امتحان ہے. آپ جب اس کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں اس سے پہلے آپ جیسے بھی ہوں, جہاں پہ جب آپ انصاف کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں, آپ امپائر کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں, تو آپ نے نیوٹرل امپائر جب نہیں کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ خود ایکسپوز کرے گا. پھر ہم نہیں کہیں گے کہ یہ آپ کسی کی فیور یا کسی کی ڈس فیور کر رہے ہیں, تو پھر زمانہ اور جو ہسٹری ہے وہ آپ کو کیسے یاد کرے گی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ کسی بھی وقت دیکھو غلطی سے, قصور سے, اور میں یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے زیادتیاں کی ہیں, اپنی ذات کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں. ٹھیک ہے. یہ اور دیکھو نیشن کے ساتھ آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے جو اوپر والے 5 بندے ہوتے ہیں ان کے 5 سالہ جو اس کی کاسٹ ہے وہ $500 بلین سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. صرف 5 بندوں کی بات کر رہا ہوں. یہ ان کے اتنی بڑی کاسٹ ہے, اس کے کاسٹ پہ بھی اگر وہ ملک کو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں دیتے, اگر وہ ملک کے اندر کرپٹ پریکٹس کو نہیں روکتے, تو اللہ کو کیا جواب دیں گے اور لوگوں کو کیا جواب دیں گے. تو ان کے لیے موقع ہے. پاکستان کی الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ کسی کے بھی رشتے دار ہوں, لیکن آج وہ پاکستان کے رشتے دار ہو جائیں, نیوٹرل ہو کے الیکشن کریں, انتظامات کریں, اور اس میں کسی کو اپنا فیوریٹ نہ بنائیں. اللہ کی قسم دنیا بھی اس کو عزت سے دیکھے گی, دشمن بھی ان کو عزت سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک ٹیکنیکل میرا ایک سوال ہے. اگر فار ایگزامپل ایک جماعت جس میں پی ٹی آئی جو کہ ایک بڑی اکثریت رکھتی ہے نیشنل اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں بھی, اگر وہ خوش نہیں ہے یا وہ سیٹسفائی نہیں ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے, تو کیا وہ کہیں پہ کمپلین کر سکتی ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے؟ کیا اس کے پروسیس کو کویسچن کر سکتی ہے اگر وہ اس نیشنل اسمبلی میں میجورٹی میں نہیں رہتے یا اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تب بھی؟ بات سنیں کہ دیکھو, پشتو میں کہتے ہیں کہ سر کے اوپر سر ہوتا ہے. ہر جگہ پہ ایک فورم ہوتا ہے جہاں پہ یو آر آنسریبل. تو جو ہمارے الیکشن کمیشن ہوتا ہے, اگر وہ آئین اور قانون کے خلاف جاتا ہے, اگر وہ فری اینڈ فیئرنیس کے خلاف جاتا ہے, اس کے ٹھوس ثبوت لے کے آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے اور آپ وہاں بتائیں گے کہ جی یہ ایکشن دیکھیں کہ اس کا قانون کے ساتھ اور آئین کے ساتھ اور بیسٹ پریکٹسز کے ساتھ کیا یہ الائن کرتی ہیں یا اس کے خلاف جاتی ہیں, اور وہاں پہ وہ اس کو فارغ کر دیں گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, سپریم کورٹ بھی جایا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن کے خلاف؟ سپریم کورٹ پہ بھی جایا جا سکتا ہے. اور ایک چیز میری آپ یاد رکھیں, ساری دنیا میں جو الیکشن کمیشن ہوتی ہیں ان کو جب تک سپورٹ نہ ہو عدلیہ کی, وہ انتخابات کرا ہی نہیں سکتے. اور عموماً جو جمہوری ممالک ہیں اس میں ان کے ساتھ فلیسٹ سپورٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بھی فری اینڈ فیئر بندہ ہو, بھگوان داس جیسا کریکٹر والا آدمی ہو, تو تمام لوگ دنیا اس کی فیور ہی کرے گی, اس کی مدد ہی کرے گی. اور جو ہندوستان کی سپریم کورٹ ہے اس نے تو بلکہ ابھی اپنے انڈین سپریم کورٹ, اپنے الیکشن کمیشن سے یہ کہا ہے کہ آئندہ اگر آپ نے کسی ایسے بندے کی نامینیشن پیپر بھی قبول کی جو رساگیر ہو, جو بدماش ہو, جو گنڈا ہو, جو قاتل ہو, ایلیج قاتل بھی ہو, تو ہم آپ کے اوپر یعنی الیکشن کمیشن آف انڈیا کے بارے میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس چلائیں گے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کو بھی چاہیے, ان کو اگر ان میں کوئی غلط لوگ ہیں تو کوئی بھی پارٹی, میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر سکتا, وہ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک آپ نے بڑا جو اہم نقطہ یہاں دیکھا ہوگا اس پوری صورتحال میں, وہ تھا ہارس ٹریڈنگ. کیا ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے پی ٹی آئی اگر الیکشن کمیشن کے پاس جاتی ہے تو الیکشن کمیشن اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی رول بنا سکتا ہے, جس نے آپ نے ابھی بھارت کی بھی ایگزامپل دی کہ وہاں پہ بڑی سخت اس حوالے سے پالیسیز ہیں, کیا ہم یہ پالیسی بنا سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن کے اختیار میں ہے اس طرح تاحیات نااہل کرنا, یا اس حوالے سے کوئی بھی اپنا ایک رول اور ریگولیشن بنا لینا کہ اگر اس طرح کوئی ضابطہ اخلاق کی کارروائی ہوتی ہے کسی کے خلاف بھی تو یہ ہم اس کو نااہل کر دیں گے, یا یہ اس کو جرمانہ ہوگا, کچھ بھی اس طرح کا, اس کو روکنے کے لیے, ڈسکریج کرنے کے لیے؟ بالکل, بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ضابطہ اخلاق نہیں ہے, یہ آئین میں ہمارا فرض ہے الیکشن کمیشن کا. دیکھیں, ایک سمپل, وی شوڈ سمپلیفائی کہ جی عام آدمی سمجھ سکے. الیکشن کمیشن اس لیے بنا ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرے گا, نمبر 1, اور نمبر 2 اس کا کام ہے کہ کرپٹ پریکٹسز روکے گا. کرپٹ پریکٹسز میں سب سے بڑی لعنت جو ہے وہ پیسے ہے.
منی, مائٹ اینڈ مسل, یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ہمارا جو ابھی الیکشن کرنے والے لوگ ہیں, جو علامہ اقبال کا بیٹا تھا جاوید اقبال, آپ لاہور سے ہی ہیں, تو مجھے آپ بتا دیں کہ لاہور میں جاوید اقبال ہارا تھا اور کوئی بندہ اس سے جیتا تھا, اس کا نام نہ مجھے آتا ہے نہ آپ کو آتا ہوگا, لیکن اس کے پاس غنڈے تھے, اس کے پاس پیسے تھے, اس کے پاس بدماشی تھی. بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ جہاں پیسے کا استعمال ہو, انہوں نے وہاں پہ گھس کے اس کو ڈسکوالیفائی کر دینا ہے. پھر وہ عدالت سے کوالیفائی ہو کے آئیں کہ جی نہیں, کوئی بھی عدالت اگر ان کو کہتی ہے کہ جس کو کوالیفائی کریں تو وہ اسے بتا دیں گے کہ جی اس نے یہ غلط کام کیے ہیں. اور یہ پیسے کا استعمال, اس کو ہماری زبان میں پولیٹیکل فائنینس کہتے ہیں. اگر اس چیز کو اجازت دی جائے تو یہ جو آپ کی جتنی چھوٹے ممالک ہیں یہ بنانا ریپبلک بن جائیں گے. یہ پھر ڈیموکریٹک نہیں ہوگی, یہ پھر شیم ڈیموکریسی ہوگی. جو چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے وہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی. دیکھو میں نے ووٹ ہاتھی کو دیا, ہاتھی نے وہ ووٹ گدھے کو دے دیا, ٹھیک ہے, وہ آگے میرا کیا رائٹ ہے؟ میرا رائٹ یہ ہے کہ دوبارہ الیکشن میں اس کو ووٹ نہ دوں. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا میں چاہوں گا کہ آپ پلیز کو ذرا وائنڈ اپ کیجیے گا, مجھے بریک کی طرف جانا ہے. یہ اب آگے کی پوری صورتحال بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے اسی الیکشن کمیشن کے ساتھ, اور اگر حکومت آ جاتی ہے اپوزیشن کی اس وقت, تو آگے آپ کو کیا کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کچھ چیدہ ایسے پوائنٹس جو آپ شیئر کرنا چاہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں دلوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے. بالکل میں ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھتا ہوں. مجھے ابھی بھی امید نہیں, یقین ہے کہ اللہ خیر کے راستے کھولے گا. اچھا, یہ جو انپلیزنٹ فیصلہ ہے اس میں بھی ملک کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے خیر کا کوئی راستہ اللہ تعالیٰ کھولے گا. انہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ خیر کا کام لے سکتا ہے اگر یہ نیوٹرل ثابت کریں, اگر یہ بیڈ پریکٹسز اور پیسے کے استعمال کو روکیں. ان تمام کو رائٹ ہے کہ یہ کسی کی جو پیپر نامینیشن ہے اس کو ریجیکٹ کر سکے, اور اس کے بعد جو کوالیفائڈ ہے اس کو ڈسکوالیفائی کر سکے. اس کے بعد وہ عدالتوں میں جائے نا, وہاں سے اپنے آپ کو. لیکن انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. اب تک مجھے افسوس یہ ہے کہ اب تک الیکشن کمیشن اتنا کمزور آتا رہا ہے کہ انہوں نے اس اختیار کو جو ان کے پاس پہلے دن سے موجود ہے انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا. کیوں نہیں استعمال کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھے گا, اس لیے کہ یہ ان کے فرائض میں سے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ نے پوری صورتحال سے بخوبی آگاہ بھی کیا اور سمجھایا بھی کہ آگے کس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے. ناظرین چھوٹا سا بریک ہے, واپس آنے کے بعد مزید معزز مہمان ہمیں جوائن کریں گے, تجزیہ کار جوائن کریں گے, قانونی ماہرین جوائن کریں گے, ان سے بات کریں گے. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے اسٹار نیوز پاکستان. کمزور تھی جو ان کا اپنا وکیل ہے, یعنی کہ وہ بابر اوان صاحب, وہ تو زور دے رہے تھے جی جو پہلے ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے صدارتی ریفرنس اور 63A کے اوپر ہم آپ کی تشریح چاہ رہے ہیں, اس پہ تو آپ بات نہیں کر رہے. اور چیف جسٹس صاحب نے کہا نہیں اس سے بہتر زیادہ اہم یہ ہے, ہمیں پہلے یہ کرنا ہے. تو لہٰذا یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ جو 63 انہوں نے صدارتی ریفرنس دائر ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے سپریم کورٹ پہ رائے لی تھی, اس پہ بات چیت چل رہی تھی, اس کیس کو انہوں نے سائیڈ کر دیا. سر دو چیزیں سائیڈ ہوئی ہیں, ایک 63A ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے جو عدالت تک جا چکی ہے آلریڈی پی ٹی آئی, دوسرا انٹرنیشنل کانسپریسی, اس حوالے سے بھی کوئی بیان اب تک نہیں آیا. دونوں کو سائیڈ لائن کیا اور اس کے اوپر گفتگو جو تھی نہ انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے نہ اس کے اوپر بات چیت کی, اور بار بار انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو دیکھ رہے ہیں, باقی کا ہمیں کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بڑے یہ سوال اٹھ گئے ہیں, کویسچن مارک ہیں اس ساری صورتحال میں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کا ابھی جواب جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے فرام دا پی ٹی آئی سائڈ. ٹھیک ہو گیا. چلیں ابھی کچھ دیر قبل اپوزیشن نے تو بات کی ہے میڈیا سے, لیٹس ہوپ کہ عمران خان صاحب اس کو کلیئر کریں گے سچویشن کو. مجھے بتایا جا رہا ہے مبشر بخاری صاحب نے بھی جوائن کر لیا. مبشر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. مبشر صاحب سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر. آج کا فیصلہ بہت ڈفرنٹ فیصلہ میں کنسیڈر کروں گا. جس طرح کی ہائی پیک کریٹ ہو گئی تھی پاکستان میں الیکشن والی, اس سے میرے خیال میں بالکل مطابقت نہیں رکھتا, اور اس کے اگینسٹ فیصلہ آ گیا ہے جو عوام ایک امید کر رہی تھی, اور خاص طور پہ عوام بھی نہیں لیکن ایک صدر پاکستان کی طرف سے انٹرم گورنمنٹ جب بنانے کا کہہ دیا گیا تو اس کے بعد ویسی ایک عام رائے بن گئی تھی اپوزیشن کے علاوہ. کیسے دیکھتے ہیں سر آج کے فیصلے کو؟ جی میرے خیال میں ذاتی طور پہ چونکہ میں بھی شاید انہی بیوقوف افراد میں شامل ہوں جو پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, اس لیے میرے لیے یہ فیصلہ کافی خوش آئند ہے. کیونکہ دیکھیے پہلا فائدی تو ہمیں مطلب اگر ہم رپورٹ بھی کریں اور اگر آپ نے رولز آف بزنس بھی پڑھا ہو قومی اسمبلی کا,
اور آپ کو کانسٹیٹیوشن کا بھی تھوڑا بہت پتا ہو تو آپ کو بھی دور بیٹھے ہی پتا چل رہا تھا کہ جو اس دن کاروائی ہوئی 6-6.5 منٹ کی وہ میلا فائٹی تھی. ٹھیک ہے, یہ جو غدار اور باقی نیریٹو اپنی جگہ پہ ہے, اس کی رپورٹس چلا کے اپوزیشن کہہ رہی ہے سامنے لانی چاہیے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. لیکن جس طریقے سے یہ کیا گیا اور اس کے بعد جو پھرتیاں دکھائیں گی یہ اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس, پھر صدر مملکت کی جانب سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ری اپوائنٹ کرنا, پھر ری اپوائنٹ کرنے کے بعد فوری طور پہ الیکشن کمیشن کو خط لکھنا, یہ سارا کچھ بتا رہا تھا کہ وہ مطلب یہ جو انہوں نے ایک ٹیسٹ فائر کیا تھا ڈیپٹی اسپیکر کے ایکٹ کے ذریعے, اس کے آؤٹ کم کے طور پہ وہ جلدی ایک ایسا ماحول بنانا چاہ رہے تھے کہ جس کو انڈو نہ کیا جا سکے. اتنے اسٹیپس لے لیے جائے کہ اگر ریپ اپ کرنا پڑے تو وہ مشکل ہو جائے. تب یہ بڑا ڈیسیجن ان ایکسپیکٹڈ تھا انہی اسٹیپس کی وجہ سے. جی بالکل, اسی ہر روز ایک نیا اسٹیپ آ رہا تھا, اسی وجہ سے ہی غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. لیکن جب یہ ہوا جس دن, اور اسی دن ہی میں نے غالباً آپ کا یا کسی اور کا شو تھا جس میں نے کہا تھا کہ اگر اس پہ یہاں پہ فل سٹاپ نہ لگایا گیا تو آنے والی پاکستانی کئی دہائیوں کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی بھی نو کانفیڈنس جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی, کیونکہ یہ ایک ایسا ہتھیار بن جائے گا جس کو ہر آنے والی حکومت اپنے اسپیکر, چونکہ یہاں پہ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کسی بھی پارٹی کے نیوٹرل نہیں ہوتے, انفارچونیٹلی یہ کلچر نہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک خوش آئند فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, حق ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ اپنی اسٹریٹجی طے کرے. جو وہ عمران خان صاحب نے جو خط ہے اس کے بالکل اوریجنل خط جو ہے قوم کو آگاہ کرے. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں ہم ایک مظلوم قوم ہے, ہمارے لیڈر وہ پی ٹی آئی کے ہوں یا اپوزیشن پارٹیز میں سے کسی کے ہوں یا کوئی دوسری لیڈرشپ ہو, عوام کو بتاتے ہی نہیں, عوام سے چھپائے رکھتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے سر, وہ میرے خیال میں ہائی کورٹ نے منع بھی کر دیا تھا. نیشن کے لیے ہی نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے, نیشن ہی نہ ہو تو نیشنل سیکیورٹی کو کیا کریں. آپ کے پوائنٹ سے بڑا اچھا پوائنٹ مجھے ملا ہے. عزیر غوری صاحب, بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بیرسٹر صاحب جی سر, بڑا پیارا ایک پوائنٹ ریز کیا, اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. یہ جب یہ آئی تھنک دوسرا یا تیسرا دن تھا اس پوری کارروائی کا, تو ہمارے معزز ایک جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ کیا جو خاص آئی تھنک بابر رحمان صاحب کے حوالے سے کہا تھا, کسی کوئی جب پیپلز پارٹی کے آئی تھنک ان کو کہا تھا وکیل کو, کہ آئین, انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو اختیار نہیں ہے اس کے اوپر 69 یہ کہتا ہے, لیکن اگر ہم نے ایک دفعہ یہ کر لیا تو پھر تو بار بار پارلیمنٹ کے کیسز کچھ بھی اندر ہو جائے گا تو وہ کیسز سپریم کورٹ کے پاس آنے لگ جائیں گے. تو سر یہ ایگزامپل تو سیٹ ہو گئی آج کے بعد, تو پھر جو بھی اندر مسئلہ ہوگا پارلیمنٹ کے اندر وہ تو سپریم کورٹ پہنچا ہوا ہوگا. اگر آپ تھوڑی سی اجازت دینا تو میں ایک پوائنٹ جو ہے ہمارے دوسرے بھائی نے بھی ریز کیا تھا, اس کے اندر انہوں نے کہتے کہ یہ آرٹیکل 5 پہ شاید آپ نے کوئی ذکر کیا تھا, آرٹیکل 5 ڈسلوئلٹی ٹو دی اسٹیٹ. اچھا دیکھیے, یہ آرٹیکل 5 جو ہے اس کو آپ آرٹیکل 6 کے زمرے کے ساتھ اس کو ریڈ نہ کریں, اس کو آپ ریڈ کریں 124 جو ہے نا پاکستان پینل کوڈ سیڈیشن, اس کے ساتھ ریڈ کریں اس کو آپ. ٹھیک ہے, ڈسلوئلٹی ٹو دی اسٹیٹ کمس انڈر دی ڈومین آف سیڈیشن. یہ سیڈیشن کے ڈومین کے اندر آتا ہے, جو کہ پاکستان پینل کوڈ کے اندر ایک آفینس کے زمرے کے اندر آتا ہے. پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے. تو آپشن کی بات آپ نے کی تھی, یہ آپشن اویلیبل ہے, اس آپشن کو ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے. باقاعدہ ایکسپلینیشن سیڈیشن کی اس میں کلیئر کٹ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دس افیکشن انکلوڈ ڈسلوئلٹی اینڈ آل ادر فیلنگز آف اینمیٹی. اور یہ اگر ڈیٹیل اس کی پڑھیں گے تو وہاں پر اس کا ریفلیکشن آ جاتا ہے. اچھا, اب یہاں تک یہ بات ہے کہ دیکھیں یہ جو جتنی بھی ہماری جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہوتی ہیں دے ہیو بائنڈنگ ایفیکٹس, اور یہ فالو کی جاتی ہیں. اور باقاعدہ جو ہے ہمارا جو 189 ہو گیا ہے, 203 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل ہو گئے, اس کے تحت دے ہیو بائنڈنگ ایفیکٹس. ٹھیک ہے, تو ایک طریقے سے اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوگی نا سر, تو پھر یہ آنے والے وقتوں میں بھی اس کا بہترین طریقے سے استعمال ہوگا, کیونکہ یہ سیٹ کر دیا ہے. اب یہ سیٹ کر دیا تو اس کا کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے گا اسپیکر کی رولنگس کو چیلنج کرنے کے لیے. اور ایک طریقے سے جو رول 37 جو ہے نا, یا تو اس کو یہ کلیئر کٹ 28 جو ہے, یا تو اس کو کلیئر کٹ اس کی ایکسپلینیشن دوبارہ سے دیں اور کلیئر کریں کہ آیا رولنگ جو ہیں وہ کسی بھی کورٹ کے اندر چیلنج ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ وہاں پر تو ایکسٹرا موشن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, یہاں پر کورٹ آف لا میں چیلنج ہو رہا ہے, جو کہ اپنے آپ ایک نیو پریسیڈنٹ ہے اوریجنل پریسیڈنٹ. ٹھیک ہو گیا. مبشر میر صاحب, اب یہ انٹرنیشنل کانسپریسی کا کیا ہوگا سر؟ مجھے لگتا ہے کہ چونکہ اس وقت سب کچھ بحال ہوا ہے تو پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے ہنگامی طور پر گورنمنٹ صبح اپنا کیبنٹ کا اجلاس کرے. اچھا, پاسبلٹی ہے. ٹھیک ہے.
اور اگر کیبنٹ کا اجلاس کر کے وہ اپنے کنسرن شو کرتی ہے یا کوئی بھی اپنا ایکشن دیتی ہے تو وہ میرا خیال ہے اس کے اندر یہ جو چیزیں مسنگ ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ اس میں شاید جو ہے نا اس کے اوپر وہ ذکر کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو بھی ان کا لائے عمل ہے، اگر وہ ریزگنیشن کا ہے یا انہوں نے کچھ اور بھی سوچا ہوا ہے، تو کل کا دن تو لگتا ہے کہ ان کا خاص دن ہو سکتا ہے۔ اب تک کوئی بیان آیا نہیں ہے، وہ لوگ ابھی تک نہیں آئے ہیں حکومت کے تمام، وہ میرا خیال ہے وہ ابھی وہ غیر ہے، ابھی وہ ان کا وہ سوچ بچار کا عمل یقیناً جاری ہوگا اور لیگل ٹیم جو ہے وہ اپنی رائے دے رہی ہوگی۔ اب اس کے بعد ہی کل ہمیں صبح ہی جو ہے نا وہ جو پی ٹی آئی سائڈ ہے تو اس کی طرف سے جو بھی ایپیسوڈ آئیں گے میرا خیال ہے موسٹ پروبیبلی کل ہم اس کا انتظار کر سکتے ہیں، کل تک کلیئر ہو جائے گا۔ مبشر بخاری صاحب سر پلیز وائنڈ اپ کیجئے گا، اور کیا آپشنز ہیں خان صاحب کے پاس، کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے خان صاحب کے پاس تمام آپشنز کھلی ہیں۔ اپوزیشن جب انہیں اصلی الیکشن کا کہہ رہی تھی وہ نہیں مانے، جب نو کانفیڈنس کے قریب آئے تو انہوں نے باقاعدہ اسمبلی ٹاپل کروا دی۔ یہ سارے جو کہ نلیفائی ہو چکا ہے، لیکن وہ سارا کچھ وہی کر رہے ہیں جس کو وہ سازش کا کہہ رہے تھے کہ سازش ہے مجھے ہٹانے کی، اور اپنے آپ کو خود ہی ہٹا لیا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، لیکن اب چونکہ ان کے گلے میں دوبارہ وہ ہارڈ پرائم منسٹر شپ کا پڑ چکا ہے، ان کی کیبنٹ رین اسٹیٹ ہو چکی ہے، اب ان کے پاس جو بہترین مجھے نظر آتا ہے وہ یہی ہے جو پہلے اسٹریٹجی انہوں نے پہلے جو اپنائی تھی، جو پہلے فائنلائز کی تھی، یقیناً مجھے یقین ہے کہ یہ بھی ان کے جو 2 قریبی لیگل ایڈوائزر ہیں انہوں نے یہ کہا ہوگا کیا اسٹریٹجی تھی سر؟ استعفوں کے لیے جائیں گے، اور جہاں پہ بابر اعوان صاحب ہوں گے وہ سائڈ میں نے تو دیکھا ہمیشہ ٹربل میں ہی رہتی ہے، وہ آصف زرداری صاحب ہو یا محترمہ ہو یا یوسف رضا گیلانی ہو، وہ دیکھیے کہ وہ ان کے ساتھ یہی ہوتا رہا۔ تو میرا خیال ہے استعفے ہی ان کا آخری آپشن ہے، اور استعفے ہی ہمیں الیکشن کی طرف جلدی پش کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مبشر میر صاحب، عزیر غوری صاحب، مبشر میر صاحب، مبشر بخاری صاحب، تمام میرے معزز مہمان، اور بریک سے پہلے افضل خان صاحب، اچھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ لیٹس سی کل کا کہا گیا ہے کہ جی کل کے دن پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی سرپرائز آ سکتا ہے، جو بھی ان کا لائمل ہوگا میرے خیال میں سے وہ بات کریں گے، اور پرسوں جو ہے اب اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ لیٹس سی پرسوں کیا ہوتا ہے، کس طرح سے اجلاس کی پروسیڈنگ آگے بڑھتی ہیں، کیا پراپر واقعی سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت اجلاس ہوتا ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، یا پھر کوئی نئی کلاز بیچ میں آ جائے گی اور صورتحال کسی اور طرف نکل جائے گی، اس میں بالکل بات کریں گے جیسے جیسے صورتحال اپڈیٹ ہوتی رہے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10 بجے، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، فی امان اللہ۔